अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबकी? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, मैं थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, ठीक है? मेरा नाम फरहीना अनीस है और मैं बेसिकली जो है बस दीन की एक तालिबे इल्म हूँ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हूँ। कोई भी ये ना समझे कि मैंने एक नया ग्रुप स्टार्ट किया है या करबला के ऊपर हम लोग पढ़ेंगे तो मैं पढ़ा रही होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। करबला के ऊपर बेसिकली मैं खुद पढ़ना चाह रही थी, जानना चाह रही थी, लेकिन ये मैं कई सालों से करना चाह रही थी और एक चीज़ जैसे समझ नहीं आ रहा था क्या रुकावट आ रही है, क्या हो रहा है कि मैं कभी भी डिटेल में नहीं पढ़ पाती थी। छोटी मोटी क्लिप्स इधर उधर लोग शेयर कर रहे होते थे, वो देख ली, थोड़ा बहुत आइडिया हो गया, कुछ बातें समझ आई, कुछ नहीं समझ आई, और कुछ इतनी डिफिकल्ट लगी कि मुझे लगा कि यार मैं तो ये शायद कभी समझ ही नहीं पाऊँ। इस तरह एक होपलेसनेस, कभी कभी उस तरह की फीलिंग क्रिएट हो जाती थी। तो मुझे था कि यार इसको सही से ना डिटेल में पढ़ना है, और इस पे कई कई घंटों की बहुत जबरदस्त स्कॉलर्स की वीडियोस जो है बनी हुई है। ठीक है ना, कि अगर कोई बुक पढ़ने की चोरी कर रहा होता है या कुछ भी, तो चले कम से कम वो वीडियोस देख ले, उससे इल्म हासिल करने वाला। किताबें भी इसके ऊपर लिखी गई है ना। तो अगर वीडियोस हम लोग सारी देख लेते हैं, उसके बाद हमारे पास टाइम निकलता है, तो इंशाल्लाह हम लोग जूम पर ही वो किताबें भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो बस मैं यही बताना चाह रही थी कि बस वो एक जस्तजू थी कि मुझे था कि चले ऐसा करते हैं कि कुछ चीजें होती है जो मिल के करते हैं ना, तो आसान हो जाती है वो चीजें करना ना, कि रेगुलर बेसिस पे फिर पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी, सब कुछ मेंटेन हो जाती है। कि जब हम लोग एक कमिटमेंट कर लेते हैं ना कि भाई इस वक्त हम मिला करेंगे, जैसे हमने कमिटमेंट की कि हम मंडे टिल फ्राइडे, ठीक है ना, 5 days a week, 6:30 AM till 7:30 AM हम लोग जो है ये सेशन रखा करेंगे। और इसमें जो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सेशन होगा ना, वो वीडियोस पर ही बेस्ड होगा, उलमाए कराम की वीडियो। अब उसमें डिफरेंट उलमाए कराम होंगे, ताकि उन सबके हम व्यूज जाने, उन सबके हम दलाइल देखें, उन्होंने किस तरह से, सबका अलग अंदाज होता है ना समझाने का। तो किसी की कोई बात समझ में आ रही है, किसी की कोई बात थोड़ी टफ लग रही है, तो किसी और आलिम ने उसको और इजी वर्ड में डिफाइन किया हुआ है। तो इस तरह से ना हम लोग सब कोशिश करेंगे ना, तो वही बात है कि कभी कभी ऐसी फीलिंग आती है ना कि यार इतने सारी वीडियोस हैं, इतने सारे उलमाए कराम हैं, इतने सारे तरह से बयान किए, किसको हम सुने, किसकी बात सही है, किसकी बात सही नहीं है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं और उस तरह करके ना। तो ये पता है, ये सारी चीजें ना शैतान ये एक फीलिंग्स हमारे अंदर क्रिएट कर रहा होता है कि हम उस मैदान में कूदे ही नहीं। ठीक है ना, हम उस मैदान से दूर रहें, कि बस हम एक डरे हुए रहें कि भाई हम गुमराह ना हो जाए, हम ऐसी कोई बात ना सुन ले, हमारा ईमान ना डगमग। मतलब हम कितने कमजोर लोग हैं, कितनी छोटी छोटी बातों से हम जो है गुमराह हो जाने वाले लोग हैं। हम इतने ज्यादा कमजोर तो नहीं है ना। हम बाकी फील्ड्स ऑफ लाइफ में देखें तो बड़े कॉन्फिडेंट चल रहे होते हैं कि भाई हम ये भी कर लेंगे, वो भी, हाँ हम पता कर लेंगे, हम फाइंड आउट कर लेंगे, हम तहकीक कर लेंगे, हम लोगों से मिल लेंगे, हम बुक्स पढ़ लेंगे, हम गूगल सर्च कर लेंगे, हम यूट्यूब देख लेंगे। इतने अल्लाह ताला ने हमारी जनरेशन को वो दे दी है, फैसिलिटीज दे दी है कि आप जिस तरह चाहो सर्च करो, बस आप में एक जस्तजू होनी चाहिए ना, एक विल पावर। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, ऐसा होता है ना। और वो वे हमें ये भी तवक्कुल रखना चाहिए कि हम खुद अपनी बेसिस पे, अपनी अकल की बेसिस, अपने इल्म की बेसिस पे हम कुछ नहीं कर रहे होंगे। अल्लाह ताला की तौफीक होती है। तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है, और बस वो दुआ मांगना काफी नहीं है, फिर स्टेप भी लेना है। अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि मेरी तरफ एक कदम लो, मैं तुम्हारी तरफ 10 कदम लूंगा। मेरी तरफ चलते हुए आओ, मैं तुम्हारी तरफ दौड़ता हुआ आऊंगा, ठीक है ना। तो ये कोई मामूली अल्फाज है क्या? ये क्या हम क्यों समझ नहीं पाते इन बातों को, कि हमने ना एक कदम रखना होता है। ठीक है, सोच तो हम लोग लेते हैं, नियत भी कर लेते हैं, दुआ भी कर लेते हैं, कदम रखने में ना हमारा बहुत ज्यादा ना एक वो बड़ा भारी हो जाता है वो कदम रखना ना। तो वो कदम जहां हम रख लेते हैं ना, तो बस उसके बाद ऐसी अल्लाह ताला की मदद आती है, ऐसी कि हम लोग अमेज्ड रह जाते हैं। और वो फीलिंग हम किसी को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि एक सेकेंड, हाँ, वो फीलिंग ना हम किसी को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वो जो उस वक्त एक फीलिंग आ रही होती है ना, कि कैसे अल्लाह ताला ने मेरी मदद की, मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, मैंने तो बस एक यूट्यूब वीडियो प्ले की थी, मैंने तो बस अपनी नियत खालिज कर ली थी कि बस मैं अल्लाह ताला की रजा के लिए दीन समझना चाहता हूँ, ताकि मैं दीन के सही रास्ते पर चल सकूं। ठीक है ना, मुझे सही अंडरस्टैंडिंग हो जाए, मैं वो वाला दीन नहीं फॉलो करूँ वो जो मेरे आसपास सब मान रहे होते हैं। किसी ने कुछ भी कह दिया, मान लिया, अच्छा वो बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, ठीक है वो सही कह रहे होंगे, गलत क्यों कहेंगे, ठीक है ना, वो तो हमें गुमराह नहीं करेंगे। अब इस तरह से जब हम चल रहे होते हैं ना, कि सब पे ट्रस्ट कर लिया। ट्रस्ट तो हकीकतन बस हमारे पास दो चीजें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ के गए हैं ना, कुरान और सुन्नत। उस पर जब हमने ये चीज सोच ली ना कि अल्लाह ताला मुझे इस तक पहुंचना है, फिर जो भी बीच में मुझे इस तक पहुंचाने में हेल्प करे तो मोस्ट वेलकम ना। लेकिन तो इसमें ना हमें आगे बढ़ने की जरूरत है, हमें एक ना डायरेक्शन पकड़ने की जरूरत है। तो बस पहला कदम रखें, फिर देखें, बस टेस्ट करके देखें कि मैं पहला कदम रखूंगी, और बस फिर अल्लाह ताला ने तो मुझसे वादा किया है, वो मेरी मदद जरूर करेंगे। ये जब यकीन होता है ना, तो फिर जो आगे होता है ना, वो कुछ मैजिकल सी फीलिंग होती है, और वो कोई भी नहीं है, मैं कर ही नहीं सकती ना। अल्फाज ही नहीं है कि वो मैं एक्सप्लेन करूं। अल्लाह ताला की मदद आती चली जाती है, और फिर चीजें इतना वो जो एक यानी कि उलझने होती है ना, वो सॉल्व हो जाती है ना। जैसे एक रोप में नहीं
एक नॉट्स बंधी हुई होती है, वो सब ना गिरहें जैसे कहते हैं ना खुलती चली जाती है, और फिर ना मतलब मजा आ जाता है जिंदगी जीने का, यकीन करें। अच्छा, तो ये तो हो गई तमीर। अच्छा, अब जो है हम लोग ना इसको इस तरह से सेशन को लेकर चलाएंगे कि हम वीडियोस प्ले करेंगे, और वीडियोस में ना कहीं कहीं कुछ ऐसी बात होती है, जैसे मैं आपको मिसाल के तौर पे समझाऊं, अभी हमारे एक सीरा का सेशन हो रहा था, तो उसमें ना मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ठीक है। तो मैंने फिर जब वीडियो एंड हुई तो मैंने पूछा जो हमारे पार्टिसिपेंट्स थे उनसे कि ये वाला पॉइंट मुझे समझ नहीं आया, ठीक है। तो वो दूसरे किसी का भी रिप्लाई नहीं आया, तो इट्स ऑल राइट, वो यानी कि इसका मतलब किसी और को समझ नहीं आया, या मे बी किसी और को समझ आ गया हो, वो उस वक्त अनम्यूट करने की पोजीशन में ना हो ना, मे बी घर में कोई डिस्टर्बेंस चल रही हो, या कोई भी ऐसी वजह कि वो अनम्यूट करके नहीं बोल सकते हो, तो कोई बात नहीं, वो हम सेशन के बाद उसको फाइंड आउट कर लेंगे कि उस बात का क्या मतलब था, ठीक है ना। पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि ये समझ नहीं आया, अब हम क्या करें, अब तो बस हाथ पांव फूल गए, कोई बात नहीं। कभी कभी कुछ बातें उस वक्त समझ नहीं आ रही होती, तो हम बाद में उसको रिलैक्स होकर उस पर तहकीक कर सकते हैं, ठीक है। तो जो है इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं कि हमारे साथ तो कोई आलिमा नहीं है, हमारे साथ तो कोई टीचर नहीं है, हमें कोई सवाल आया तो हम किससे पूछेंगे, कोई बात नहीं, हमारे पास बाकी टाइम है ना, तो हम उसमें फाइंड आउट कर सकते हैं, सही है ना। तो कहीं ना कहीं से पहला कदम तो लेना होता है, बजाय इसके कि बैठे रहे, क्या कोई हमें घर पे आके समझा के जाए वाकया, ऐसे नहीं हो सकता ना, सही है। तो अच्छा, हम करेंगे क्या, हम वीडियो प्ले करेंगे, और उस वीडियो में जो चीजें एक्सप्लेन हो रही होंगी ना, जो उलमाए कराम कर रहे होंगे एक्सप्लेन, ठीक है। मैं स्टार्ट करूंगी इंजीनियर मिर्जा की वीडियो से, क्योंकि उनकी बहुत ज्यादा ना इस पे इन डेप्थ रिसर्च है, और सबसे जो बेस्ट बात है वो ये कि वो हवाले दे रहे होते हैं, सही बुखारी में ये, सही मुस्लिम में ये कुरान में ये आयत आई है, ठीक है, या फलां बुक में यहाँ पे इस स्कॉलर ने ये मेंशन किया है। तो इसलिए ना मैंने सोचा कि हम स्टार्ट वहां से लेते हैं, फिर हम मूव ऑन करेंगे, और बहुत सारे डॉक्टर स्टार हैं, आयशा आमिर है, और बहुत सारे और स्कॉलर्स हैं जिन्होंने ना इसके ऊपर तहकीक की है, तो हम सबकी सुनेंगे, ठीक है ना। फिर इंशाल्लाह हमें ना चीजें क्लियर होंगी, और तब भी अगर चंद एक चीजें अनक्लियर रह गई तो कोई ऐसी बात नहीं है, हमने कोशिश की जितना हम कर सकते थे, ठीक है। तो हर बात हमारे अकल में फिट नहीं हो सकती, हर बात हमें 100% समझ नहीं आ सकती, तो कोई बात नहीं, हमने कोशिश कर ली, बाकी जस्तजू करें और ट्राई करें और फाइंड आउट करने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह काफी हद तक चीजें ना क्लियर हो जाती हैं, इतना कि हम मतलब हमें यानी कि इल्म हासिल हो जाए, हम अमल के मैदान में उस इल्म को अप्लाई कर सकें, तो किसी हद तक इन चीजों में ना हम सक्सेसफुल हो जाते हैं ना, तो कोशिश करना हमारा काम है, और जो है रिजल्ट फिर जाहिर सी बात है जिस हद तक अल्लाह ताला देना चाहेंगे वो तो अल्लाह ताला के अख्तियार में, ठीक है ना। तो अब जहां पे किसी को कोई चीज समझ नहीं आ रही ना वीडियो में, तो हम लोग क्या करेंगे कि वहां पे ना कोई कुछ भी बोल सकता है, ठीक है, रेज हैंड करें, अगर रेज हैंड पे आपको नहीं रिस्पॉन्स मिल रहा है यहाँ से, तो फिर आप ना कुछ बोल दे, ताकि उस वीडियो को देर एंड देर हम पॉज कर दें, और फिर आपका जो भी क्वेश्चन है ना, क्योंकि कुछ चीजें होती है हम भूल जाते हैं सेशन के एंड में करना, या टाइम खत्म हो जाता है सेशन के एंड में, तो उस वक्त भी कर सकते हैं, हम वीडियो को पॉज करेंगे, ताकि उस वक्त जो भी वरना क्या होता है, वीडियो के बीच में कोई बात अनक्लियर रह जाए ना, तो वो घूमती रहती है हमारे दिमाग में वीडियो के एंड तक, हम वीडियो के बाद की चीजें फोकस ही नहीं कर पा रहे होते, यार हम तो उधर ही अटक गए, हमें तो वही समझ में नहीं आ रहा, सही है ना। तो कोई बात नहीं, आप उसी वक्त बोल दें, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। अनम्यूट करें और बोल दें कि ये वाली बात मुझे यहाँ समझ नहीं आई, या मे बी ये वाली बात जो यहाँ करें, यहाँ पे एक पॉइंट में ऐड करना चाहूंगी, आप लोग को ये भी बताना चाहूंगी, ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए, आसान अल्फाजों में आप लोग समझ सके, ठीक है। तो कोई कहीं पे कुछ भी बोलना चाहे तो उसमें कोई ऐसी बुराई की बात नहीं है कि भाई क्यों इंटरप्ट कर दिया, कोई बात नहीं, वहां पे रुक के अगर कोई बहुत जरूरी बात है या बहुत जरूरी सवाल है तो जरूर पूछे, कोई बुरा नहीं मानेगा, सही है ना। और इस तरह से फिर हम थोड़ा डिस्कस भी करेंगे, अपनी लाइफ से भी रिलेट करेंगे कि भाई हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला ने इतना बड़ा कदम उठाया, तो क्यों उठाया, और हम लोग छोटे छोटे कदम क्यों नहीं उठा सकते, हम उनसे इंस्पिरेशन क्यों नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो अपनी सबसे जरूरी चीज ही है कि अपनी लाइफ पे कैसे, सिर्फ ये थोड़ी कि किस्सा सुन लिया, किस्सा याद कर लिया, किस्से को रट लिया, फिर दूसरों के आगे बयान किया, फिर बहुत फन्ने खान बन गए कि भाई हमें तो बड़ा आ गया, हमें तो समझ आ गया करबला, तो ये झंडा तो नहीं हमने लहराना ना, हमने तो समझना है, ताकि उससे हम सबक सीख सके कि क्या वजूहात थी, क्या था उस वक्त, पूरी सिचुएशन क्या थी ना, ठीक है। तो इस चीज को समझने के लिए जाहिर है मेहनत करेंगे और डिस्कस करेंगे, ताकि जो है जब आसान अल्फाज में आपस में एक जमात की फॉर्म में चीजें डिस्कस हो रही होती है ना, तो किसी का जहन किसी तरह चल रहा होता है, किसी का किसी तरह, तो बहुत ना जबरदस्त चीजें सामने आ रही होती है, ठीक है। तो अब जो है कोई और यहाँ पे कोई पॉइंट अगर कहना चाहेगा तो आप लोग कह सकते हैं, नहीं तो फिर मैं जो है वीडियो प्ले करूंगी 15 मिनट्स। हाँ फरहीन, हाँ फरहीन, बस मैं ये कह रही थी कि हाँ बहुत आपने सही बात की, और ऐसा भी यकीन करें हम लोगों को ना ये वाक़या उस तरीके से हमारी अंडरस्टैंडिंग में आया ही नहीं है कि हमें इस वाक़ये से सबक क्या सीखना है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम इसको समझें, पहले तो उसको समझ लें कि वाक़या था क्या, किस तरह से था, और हम्म जाहिर है तक हमें नॉलेज सही नहीं मिलेगी। और हम्म इंजीनियर की यही बात है जो अक्सर लोग इससे इख्तलाफ भी करते होंगे, लेकिन उसको हमने डिस्कस नहीं करना। बेसिकली यही चीज़ है कि ये ना बिल्कुल रेफरेंस के साथ बात कर रहे होते हैं। तो जो चीज़ हम्म ऑथेंटिक है, कहीं से हमें मिल रही है, वो कहीं से भी मिल रही हो, हमें किसी भी स्कॉलर से मिल रही है, वो हमें लेनी है इंशाल्लाह, और इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है, उससे सबक सीखना है, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बिल्कुल, जज़ाकल्लाह। और
اگر کہیں پہ ویڈیو کسی بھی اسکالر سے، ٹھیک ہے نا، کئی اسکالرز ہیں، کوئی الگ الگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھی ہمیں ایک فیلنگ آتی ہے کہ یار یہ کیا بات کر رہے ہیں، ایسے تو نہیں ہو سکتا، یہ تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، تو کہیں پہ بھی اس طرح کا کچھ ہو نا تو فوراً ہمیں نا ایک دم سے کچھ غلط الفاظ بول نہیں دینے چاہیے، ٹھیک ہے، اس پہ خاموش ہے، کیونکہ ہمارا علم نا بہت زیادہ کم ہے ان اسکالر سے نا، تو اس کے اوپر بے شک آپ تحقیق کریں کہ بھائی جیسے فلاں اسکالر نے یہ بات کہی ہے، یہ تو مجھے سمجھ نہیں آئی، یہ تو مجھے دین کے خلاف لگ رہی ہے، تو آپ فائنڈ آؤٹ کریں، ادھر ادھر سے پتہ کریں اس کو، ٹھیک ہے، جو ادھر ادھر سے مراد علماء کرام سے جو ڈفرینٹ ہیں اور یا بک سے یا جس بھی طرح سے، لیکن نا اس پہ ایک دم سے بولنا نہ شروع کر دیں، صحیح، اور خاموشی اختیار کریں اور اس چیز کو نا نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آئی لیکن میں اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا چاہ رہی ہوں، کسی عالم نے کہی ہے تو کسی ریزن سے کہی ہوگی، اور ہو بھی سکتا ہے اس عالم نے یہ بات غلط کی ہو، ٹھیک ہے نا، غلطی انسانوں سے ہو سکتی ہے، عالموں سے بھی ہو سکتی ہے بھائی غلطی، ٹھیک ہے نا، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں، بس اس چیز کو اگنور کریں اس وقت کے لیے اور آگے بڑھ جائیں، ٹھیک ہے، اور پھر آپ کے پاس جب فری ٹائم ہو تب آپ اس کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ اسی وقت سچویشن میں نا پینک ہونے کے بجائے، ٹھیک ہے، تو اچھا اب جو ہے میں ویڈیو کو اسٹارٹ کر دیتی ہوں۔ اچھا یہ جو ویڈیو ہے نا جو ابھی میں پلے کرنے لگی ہوں یہ نا 2 hours and 22 minutes کی ہے، ٹھیک ہے، تو ویڈیو تو ظاہر سی باتیں لمبی ہوں گی، اس میں کوئی ایسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو اس ویڈیو کا جو شروع کا پارٹ ہے نا، ایک سیکنڈ، ہاں اس ویڈیو کا جو شروع کا پارٹ ہے نا یہ نا تھوڑا اس کے اوپر بیسڈ ہے، کیا بولتے ہیں کہ جیسے صحابہ کرام کے فضائل کے اوپر، ٹھیک ہے، پھر یہ کہ حق بات بیان کرنی چاہیے، جو یہ انجینئر مرزا نے اسٹارٹ کیا نا ویڈیو کہ بھائی قرآن و حدیث سے ثابت کیا ہے کہ بھائی جو حق بات ہے اسے بیان کرے، ڈرے نہیں کہ میں یہ بولوں گا تو آگے سے کیا ری ایکشن آئے گا، تو اور لوگوں کی تو یہ انڈرسٹینڈنگ ہے تو میں اس بات کو اسی طرح پیش کرتا ہوں، جو ایکچوئل میں حقیقت ہے اس بات کی اس طرح نہیں پیش کرتا، ٹھیک ہے، تو حقیقت حق بات بیان کریں، پھر صحابہ کرام کی فضائل، جیسے کچھ رافضی لوگ ہوتے ہیں وہ صحابہ کرام کے مطلب کہ ان کے بارے میں غلط غلط باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں اس طرح نہیں کرنا چاہیے، تو اس طرح سے کر کے نا انہوں نے ویڈیو کو سٹارٹ لیا، تو کافی تقریباً سمجھے 1.5 گھنٹہ جو ہے نا وہ اس کے اوپر اور بھی بہت سارے ٹاپکس انہوں نے ڈسکس کیے، لیکن ہمارا فوکس کیونکہ واقعہ کربلا ہے نا، اس لیے جو ہے میں چاہ رہی تھی کہ وہاں سے ہی ویڈیو پلے کروں، ٹھیک ہے، تو بس شروع میں تھوڑا سا میں ایک پارٹ اسمال سا پلے کروں گی، اس کے بعد ڈائریکٹلی واقعہ کربلا کے اوپر جو حدیث اور وہ سب چیزیں ہیں نا اس سے ریلیٹڈ جو انہوں نے بیان کی ہیں، جو 1 hour 30 minutes کے بعد سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جتنا ہمارے دیکھ سکتے ہیں اتنا دیکھیں گے، پھر باقی ہم جو ہے منڈے ٹو فرائیڈے ہمارا چلے گا نا، تو کل اور پرسوں تو نہیں ہوگا، تو پھر منڈے کو ہوگا نا، پھر باقی جو ہے وہاں سے کنٹینیو کریں گے، صحیح ہے، تو چلیے میں اسٹارٹ کرتی ہوں، اور میں اگین یہ بات بتا دوں کہ ہم ڈفرینٹ اسکالرس کی پلے کر رہے ہوں گے، انجینئر مرزا سے اسٹارٹ لے رہے ہیں، پھر اور بہت سارے اسکالرز ہیں، سب کا ہم ویو پوائنٹ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ یہ تمام چیزیں اور یہ ہمارا جو ریسرچ پیپر ہے رافضیت، ناسبیت اور جزیدیت کا تحقیقی جائزہ، اس کی پروف ریڈنگ میں نے ان سے کروائی ہے، 1-2 جگہ انہوں نے تجویز دی تھی، وہ میں نے اسی وقت پرنٹنگ سے پہلے ٹھیک کر لی تھی، ٹھیک الحمدللہ، اور وہ بھی انہوں نے اور انداز میں ذرا تجویز مجھے دی تھی لیکن میں نے اس کو ٹھیک کر لیا، وہ مزید یعنی کہ اہل بیت کے فضائل کے حق میں جاتی تھی، تو میں نے ان کو پھر اس مسئلے میں کہا کہ یہ اس مسئلے میں ہم اس طرح کر لیں تو بہتر ہے۔ مثال کے طور پر میں نے سیدنا علی کے بارے میں حدیث لکھی تھی کہ انہوں نے کہا کہ میں ایک عام مسلمان ہوں، تو انہوں نے مجھے کہا نہیں، آپ بریکٹ میں لکھیں، انہوں نے انکساراً عاجزی پر یہ فرمایا کہ میں عام مسلمان ہوں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، وہ آ بھی جائے گی، تو یہ انہوں نے مجھے کہا بریکٹ میں آپ ڈالیں، وہ عام مسلمان نہیں ہے، تو اس طرح کی مجھے انہوں نے کچھ تجاویز دی تھی، ہم نے الحمدللہ ڈالی، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے گا۔ اب پوائنٹ نمبر 3، پہلے ٹاپک کا آخری پوائنٹ، پھر اس کے بعد دوسرے ٹاپک پہ آئیں گے، وہ یہ ہے کہ جو قیام حسینی ہے، the true stance of سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس مقصد کے لیے وہ کھڑے ہوئے وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی معمولی نہیں ہے، بہت بڑی پرسنالٹی ہے، نواسہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں ایک بات بعض اوقات شیطان ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ جو سیدنا حسن حسین کو جنتی نوجوانوں کی بشارت دی گئی، اسلام کے کلچر میں یہ بات نہیں بیٹھتی، اسلام تو ذات بات اور نسب کی بنیاد پر کسی کو فضیلت نہیں دیتا، قرآن پاک میں کیٹاگوریکل مینشن ہوا ہے سورہ الحجرات کی آیت نمبر 13 کے اندر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے حضور سب سے عزت والا تم میں سے وہ ہے جو پرہیزگار ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حجۃ الوداع کا خطبہ پڑھ لیں، باقی کتابوں میں پڑھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر فرما رہے کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی سرخ کو سیاہ پر، ٹھیک ہے، کسی سیاہ کو سرخ پر، کسی کو کسی پر فضیلت حاصل نہیں ہے، صرف تقوی کی بنیاد پر۔ جو دین تقوی 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 گاڈ کانشیسنس کے اوپر بات کرتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رشتہ داری کی بنیاد پر حضرت حسن حسین کو اتنا بڑا ٹائٹل دے دے؟
हो ही नहीं सकता। फिर हजरत हुसैन ने कौन सा इतना बड़ा कारनामा किया हुजूर की जिंदगी के अंदर? बमुश्किल 6.5 साल उम्र थी जब हुजूर की वफात हुई है। 6.5 साल के बच्चे ने कौन सी फतवाहत कर ली थी कि जो इनके बारे में इतनी बड़ी बात कर दी गई कि जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। इसका क्या मतलब था कि उन्होंने कोई कारनामा सरंजाम देना था, पूरी उम्मत के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बनना था कि मसलहत का शिकार ना हो, हक के लिए आवाज बुलंद करो। और मुसलमान क्या गैर मुस्लिम भी कोई सैयदना हुसैन की मिसाल नहीं पेश कर सकते। किसी बंदे ने हक के लिए ऐसी पैसिव रेजिस्टेंस की हो, कोई एक्टिव रेजिस्टेंस नहीं, पैसिव रेजिस्टेंस, कि अपना गला जाके कटवा दिया। शायद मेरे खून के फव्वारे छूटे और तब मुसलमानों को होश आए कि खिलाफत मुल्कियत के अंदर बदल चुकी है, खुदा के लिए होश में आओ। और लोग आए हैं होश में, फिर उनकी तिक्का बोटी हुई है फिर जिन लोगों ने ये काम किए हैं, और दीन बचा है, वो आपको आगे पता चलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो फरीजा सर अंजाम दिया वो किताबुल्लाह की आयात के ऐन मुताबिक था। अल्लाह ताला ने इस उम्मत की खूबी बयान की है सूरह आल इमरान के अंदर 110 नंबर आयत, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों की भलाई के लिए निकाले गए हो, लोगों को नेकी की तरफ बुलाते हो, बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान लाते हो। यानी ईमान लाने का हक यह है कि लोगों को नेकी की तरफ बुलाया जाए, बुराई से रोका जाए। और इसकी सही एक्सप्लेनेशन वो सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, किताबुल ईमान चैप्टर में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 177 नंबर 177 नंबर हदीस। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईद की नमाज के लिए निकले। मरवान जो है बनु उमैया में से, वो मदीने का गवर्नर था। उसने क्या किया, उसने ईद की नमाज से पहले जो है खुतबा देना शुरू कर दिया, तकरीर करनी शुरू कर दी। क्यों कि बनु उमैया के लोगों से इतने लोग मुतनफर थे कि वो ईद का जो खुतबा है वो तो नमाज के बाद होता है, नमाज के बाद वो बैठता नहीं था। कहता था ये लोग ऐसे खबीस जिन्होंने इस तरह की बिदात उम्मत में जारी की, इनकी बातें क्या सुननी है, कोई नहीं था सुनता। तो उन्होंने ये हरबा इस्तेमाल किया कि हम तकरीर जो है ना ये पहले शुरू कर दें, ईद की जो खुतबा होता है तकरीर उन्होंने पहले शुरू कर दी। तो जब वो तकरीर करने लगा तो एक शख्स वहां खड़ा हुआ, सही मुस्लिम के अल्फाज हैं, उसने कहा मरवान ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ तू अमल कर रहा है जो कर रहा है। तो वो आप भरे मजमे में उसने बात कर दी तो वो ठटक गया। और भी 2-4 बंदे बोल पड़े होंगे, साहबा जिंदा थे, अबू सईद खुदरी भी मौजूद थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उन्होंने वही कह दिया, उन्होंने कहा इस बंदे ने हक अदा कर दिया है। मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सुनी थी कि जो कोई बुराई देखे तो ताकत हो तो अपने हाथ से रोके, हाथ से ना रोक सके तो अपनी जुबान से रोके, जुबान से ना रोक सके तो कम से कम दिल में बुरा जाने। लेकिन दिल में बुरा जानना ईमान का आखिरी दर्जा है, इसके बाद ईमान है ही कोई नहीं है। और भाई नवासा रसूल होगा तो दिल में बुरा जानेगा। जो ईमान के आला तरीन मर्तबे पर फायज होंगे, जिनके जीन्स में प्रॉफिट के जीन्स शामिल होंगे, जिनका खून प्रॉफिट का खून होगा, वो कैसे कर सकते हैं कंप्रोमाइज, वो तो सामने आएंगे। तो ये हदीस अल्हम्दुलिल्लाह उस आयत को भी। और फिर सैयदना हुसैन का मनसब एक आम आलिम का नहीं था, नवासे रसूल थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब कुरान पाक की मैं एक आयत पढ़ता हूं, ये हमारे 14 तबक रोशन कर देगी। सूरतुल मायदा की 63 नंबर आयत, 63 नंबर आयत। अल्लाह ताला ने यहूदियों और ईसाइयों के बुजुर्गों को, उनके जो बड़े बड़े लाठ पादरी थे, उनके मौलवी, उनको एड्रेस किया है। लौला यनहाहुमुर रब्बानियून वल अहबारु अन कौलिहिमुल इस्म व अकलिहिमुस सुहता। क्यों नहीं रोका इनके बुजुर्गों ने, रब्बानी अल्लाह वाले बनते फिरते हैं, क्यों नहीं रोका इनके रब्बानी अल्लाह वाले लोगों ने, वल अहबार और इनके मौलवियों ने, अन कौलिहिमुल इस्म इनको गुनाह की बात करने से, व अकलिहिमुस सुहता और इनको हरामखोरियां करने से इनके मौलवियों, इनके बुजुर्गों ने क्यों नहीं रोका। लबिअसा मा कानू यस्नऊन, कितने बुरे करतूत वो क्या करते थे, मौलवी कंप्रोमाइज करते रहे। कितना बड़ा ताना अल्लाह ने यहूदों, और भाई जो यहूदों ने सारा को ताना मिल रहा है हमें नहीं मिलेगा। सैयदना हुसैन को नहीं पूछा जाना था क़यामत वाले दिन कि तुम तो नवासे रसूल थे, तुम्हारे सामने शरीयत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की धज्जियां बिखेरी जा रही थी, तुमने ये क्यों नहीं रोका उनको। बिल्कुल पूछा जाना था। और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना हक अदा किया, अपनी आखिरत बचाई है उन्होंने ये करके। हमें तो इस्लाह तक पहुंचाया, अपनी आखिरत भी बचा ली है बात करके। तो ये याद रखे एक बात जो डॉक्टर इकबाल ने भी की
شاہ ولی اللہ دہلوی نے ان سے پہلے بہت پہلے کی, اس سے پہلے محدثین بھی کرتے آئے, کہ خلافت راشدہ جب ختم ہوئی 30 سال پورے ہوئے, اس کے بعد اسلام کا زوال شروع ہو گیا, لیکن مسلمانوں کا عروج جاری رہا. شاہ ولی اللہ دہلوی نے یہ بات لکھ دی ہے کہ یہ بات ہمیں تاریخ سے سمجھ لینی چاہیے کہ اسلام کا عروج الگ چیز ہے, مسلمانوں کا عروج الگ چیز ہے. اسلام کا زوال ہو گیا خلافت راشدہ پہ, ملوکیت شروع ہو گئی, اس کے بعد مسلمانوں کا عروج ہے, اسلام نیچے ہی آتا جا رہا ہے, ٹل یہ کہ نشأت ثانیہ اسلام کی ہو اور سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لائیں اور وہ معاملہ الگ ہے. لیکن یہ کنٹینیوس جو ہے وہ ڈاؤن فال ڈاؤن فال ڈاؤن فال, جس کو ڈاکٹر اسرار صاحب کہا کرتے تھے کہ کنٹینیوس ڈاؤن فال آ رہا ہے. ڈاکٹر اقبال نے آگے کچھ اس کو زندہ کیا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. پھر اسی مشن کو لے کر آگے پھر مولانا مودودی چلے. اس سے قطع نظر کہ ان سے کیا غلطیاں ہوئیں, لیکن جو ان کی اچھی بات ہے ماننے والی بات ہے. پھر اسی کو پھر اپنے کلائمیکس پہ پہنچایا ڈاکٹر اسرار صاحب نے, اس بات کو لے کر چلے آگے. تو یہ خلافت اور ملوکیت کے فرق کو سمجھنے کے لیے 2 احادیث میں پیش کرتا ہوں. پہلی حدیث مسند امام احمد سے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 18430 نمبر حدیث, جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 273. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رازدار رسول حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی, جن کو حضور نے منافقین کے نام بتائے تھے, کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اللہ چاہے گا میں تمہارے اندر موجود رہوں گا, پھر اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا لے گا. میرے بعد پھر خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی, وہ جب تک اللہ چاہے گا تم میں رہے گی, پھر اللہ تعالیٰ خلافت علی منہاج النبوہ کو بھی اٹھا لے گا. پھر اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت آ جائے گی, کاٹ کھانے والی ملوکیت. پھر اللہ جب تک چاہے گا وہ کاٹ کھانے والی ملوکیت رہے گی, پھر اللہ اس کو اٹھائے گا. پھر اس کے بعد جابر حکمران آ جائیں گے, ظالم بادشاہ, اور پھر اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا وہ دنیا میں رہیں گے, اور پھر اس کے بعد قیامت سے پہلے ایک دفعہ خلافت علی منہاج النبوہ آئے گی, وہ امام مہدی کی ہوگی انشاءاللہ, جو اللہ کا وعدہ ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی, یہ ہے الہدی, ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون. وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدی قرآن اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے, چاہے کافر اور مشرک اس کا برا مان جائے. قرآن پاک میں کم از کم 3 دفعہ یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے, اور یہ ہونا ہے قرب قیامت سے پہلے, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اس میں ایک چھوٹی سی جھلک بیچ میں اللہ تعالیٰ نے دکھائی ہے, عمر بن عبدالعزیز کا دور ہے, 99 ہجری سے لے کر 101 ہجری تک, لیکن اس کو بھی بنو امیہ نے زہر دیا, اپنے ہی فرزند کو بنو امیہ نے زہر دے کر مار دیا. کیوں کہ حضرت علی کو جو خطبوں میں گالیاں دی جا رہی تھی 40-50 سال سے, انہوں نے ختم کروا دی اور سزا رکھ دی اس کے اوپر. اس طریقے سے بڑے انہوں نے کام کیے, وہ آگے کچھ چیزیں آئیں گی بھی. دوسری حدیث سنن نبی داؤد کے کتاب السنہ چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4646 نمبر حدیث, اور جامعہ ترمذی کے کتاب الفتن چیپٹر میں 2226 نمبر حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, جن کو حضور نے آزاد کیا تھا. یہ آپ کلیئر کر دے گی, یہ دونوں حدیثیں جوڑیں گے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ خلافت ختم کب ہوئی ہے علی منہاج النبوہ. سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جامعہ ترمذی اور ابو داؤد سے, وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی, اس کے بعد ملوکیت شروع ہو جائے گی, جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں, کاٹ کھانے والی ملوکیت, اور اس کے بعد پھر جابر حکمران. پھر اللہ تعالیٰ جس کو ملوکیت چاہے گا عطا فرما دے گا 30 سال کے بعد. اور پھر انہوں نے اپنے شاگرد کو کہا کہ گن, ابو بکر کے 2 سال, عمر کے 10 سال, عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال, یہ پورے 30 ہوئے. یہ حضرت سفینہ نے تشریح کی ہے. تو انہوں نے کہا حضرت سفینہ سے ان کے شاگرد نے کہ یہ جو بنو امیہ, خاندان امیہ اور بنو مروان کے لوگ ہیں, یہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی علیہ السلام تو خلیفہ ہی نہیں. علیہ السلام کے الفاظ میں نے خود نہیں استعمال کیے, ابو داؤد ترمذی میں ہے, اس کو میں تھوڑا بریف کر دیتا ہوں کہ یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام تو خلیفہ ہی نہیں ہے. اب حضرت سفینہ کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے ننگی بات کی. انہوں نے کہا یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے, ان کے منہ سے نہیں ان کی پیٹھ سے یہ جھوٹ نکلا ہے کہ علی
علیہ السلام خلیفہ نہیں ہے. حق تو یہ ہے کہ بنو امیہ کی خاندان امیہ کی اپنی حکومت شریر ترین بادشاہت ہے. اب دیکھ لیں حضرت علی کے بعد جتنی خلافتیں ان کو شریر ترین بادشاہت کہہ دیا. اور یہ حضرت سفینہ نے یزید کا زمانہ نہیں پایا, یہ حضرت معاویہ کے زمانے میں فوت ہو گئے تھے. میں نے اشارتاً بات کر دی, سمجھدار لوگ سمجھ جائیں گے. یہ حضرت سفینہ کے الفاظ ذرا سنیں. تو علیہ السلام کی بحث سن لیں. اب امام بخاری نے حضرت فاطمہ کے ساتھ علیہ السلام استعمال کیا. دارقطنی میں حضرت عمر علیہ السلام موجود ہے, اہل سنت کی کتابیں. علیہ السلام کا مطلب ہے ان پر سلامتی ہو, ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, ہم پر بھی سلام ہو, نیک بندوں پر بھی سلام ہو. بخاری مسلم کی حدیث ہے, جب تم پڑھو گے اللہ تمہارا سلام پہنچا دے گا. لیکن اب ایشو یہ ہے کہ ایک غیر مسلم جب مسلمان ہوتا ہے اس کو اتنی ٹرمنالوجیز کا نہیں پتا. اوائڈ کرنا چاہیے ہمیں جو کامن ٹرمز ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے لیے, محدثین کے لیے رحمہ اللہ, اگرچہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے لیے کہنا جائز ہے دعا کے طور پہ اللہ ان سے راضی ہو, لیکن اس سے بچنا چاہیے. علیہ السلام صرف پروفٹس کے لیے استعمال کریں تاکہ جو امبیگوٹی ہے وہ کلیئر. بلکہ ہم قائل ہیں اس کے جواز کا فتویٰ موجود ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب فرق کرنا ہے, اب عام آدمی جو ہے اس کے سامنے اب شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کہا جائے گا وہ کہے گا پتہ نہیں یہ کون سے صحابی ہیں, غیر مسلم کو تو نہیں بیچارے کو پتا. تو اس طریقے سے وہ ٹرمز استعمال کرنی چاہیے جن کی وجہ سے امبیگوٹی نہ ہو کریٹ. باقی جائز ناجائز والا کوئی چکر نہیں ہے اس کے اندر. اچھا میں ڈائریکٹ کربلا کا جہاں سے ہو رہا ہے وہاں سے آگے کنٹینیو کریں. دودھ میں حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے اور ہم ترتیب لگایا کرتے تھے کہ سب سے افضل ابو بکر, پھر عمر, پھر عثمان, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے, ہم یہ ترتیب بولا کرتے تھے. اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بڑے دشمن ہیں رافضی, اور بعض خبیث کہتے ہیں یہ حرامی تھا نعوذ باللہ. ابو ہریرہ کے بارے میں میں نے خود ویڈیوز دیکھی ہیں, عہدہ پیو ہی نہیں ملتا. کیا حضرت ابو ہریرہ سے زیادہ کون اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا؟ کہاں انہوں نے سٹانس لیا ہے اہل بیت کے لیے, وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ سب سے کریٹیکل حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے حسن اور حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. والعیاذ باللہ تعالی, بے ایمان ہی ہو گیا وہ. تو بغض والی حدیث حضرت ابو ہریرہ نے بیان کی ہے. یہ کیسے ہو سکتا تھا وہ بغض رکھتے ہیں اہل بیت سے؟ لہذا صحیح مسلم کی حدیث سن لیں کہ حضرت ابو ہریرہ کا فرمان ہے کہ میرے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی کہ ابو ہریرہ سے اور اس کی ماں سے مومن ہی محبت کرے گا, منافق نہیں. منافق ہے جو ابو ہریرہ کے بارے میں کوئی زبان درازی کرتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور 7ویں حدیث جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق یہ جو میں نے حدیث بیان کی کہ ان دونوں سے محبت کرو, جو بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا, مسند امام احمد میں جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر 282 پر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 7863 نمبر حدیث ہے. میں نمبرنگ صاحب بتا رہا ہوں, یہ انشاءاللہ تعالی قیامت تک کے لیے ایک بہت بڑا ایسٹ تیار ہو رہا ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آج گفتگو ہو رہی ہے اس کنٹیکسٹ میں. تھوڑا اور صبر کر لیں انشاءاللہ تعالی یہ گفتگو کنکلوڈ ہو جائے گی. تو 7ویں حدیث جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3775 نمبر حدیث ہے کہ یعلا بن مروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے. یہ میرے نبی کی دعا ہے. آپ سب گواہ ہو جائیں کہ میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, ان کے بھائی سے, ان کے والد سے, ان کی والدہ سے, تمام صحابہ سے, تمام تابعین تبع تابعین جو صحیح العقیدہ ہیں اور تمام محدثین سے محبت کرتا ہوں. اے اللہ ان کی وجہ سے اب تو بھی مجھ سے محبت فرما. آمین. اور یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول و منظور فرما. تو تمام امہات المومنین سے محبت, سب سے محبت. اب آئیں کربلا کی طرف. تو تاریخ اکثر جھوٹی ہے. تاریخ میں نے پہلے بتایا 2 نمبریاں ہوئی ہوئی ہیں, بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے گورنمنٹ آف پاکستان کے ذریعے کئی کتابوں پہ پابندی بھی لگوا دی ہے. ناسبیوں نے کتابیں لکھی, کافی کتابوں پہ پابندی لگ چکی ہوئی ہے. تاریخی روایتیں چن چن کے جنہوں کہہ دینا وہ گند تے بہندا ہے, جڑا گندا ہوتا ہے نا وہ گند ہوتے جا کے, گندی مکھی گند ہوتے بہندی ہے. تو تاریخی روایتیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے حدیثوں کا مقابلہ کیا.
تو یہ تاریخی روایتوں کا حدیث کا مقابلہ کیا ہوگا؟ تاریخی روایتوں پہ آنا ہے تو پھر تمہارے پاس 10 ہوں گی، ہمارے پاس 1000 ہوں گی پیش کرنے کے لیے، تو اس میدان میں بھی تم مقابلہ نہیں کر سکتے. تو صحیح احادیث کے ساتھ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قیام ہے اس کے اوپر میں ایڈریس کروں گا کہ اس وقت کون سے ایسے حالات بن گئے تھے. تو اس پہ تو گھنٹوں چاہیے، لیکن میں 5 بڑی بڑی چیزیں اس میں بیان کروں کہ جو بڑے ایشوز تھے جس کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سٹانس لینا پڑا. پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، پورا چیپٹر ہے صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں، نماز کے چیپٹر میں تکبیرات کا بیان کہ بنو امیہ کے دور کے اندر تکبیریں کہنا چھوڑ دی تھی ان ظالموں نے حضرت علی کے بغض کی وجہ سے. صرف پہلی تکبیر کہتے تھے اللہ اکبر، پھر منہ وٹ کے نماز پڑھتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب گورنر بنایا گیا، ان کو بھی گورنر جب مدینے کا بنایا گیا تو انہوں نے سنت کے مطابق نماز پڑھنی تھی. انہوں نے نماز پڑھائی اور ہر اٹھک بیٹھک پہ اللہ اکبر کہا، سوائے رکوع سے اٹھتے ہوئے سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، اور پھر انہوں نے سلام پھیر کے کہا اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے واقف ہوں. اللہ کے نبی وفات تک یہی نماز پڑھتے رہے کہ آپ اللہ اکبر کہتے تھے ہر اٹھک بیٹھک پہ سوائے رکوع سے اٹھتے ہوئے سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد. اور صحیح بخاری میں اسی چیپٹر میں موجود ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق. صحیح مسلم میں چیپٹر ہے، صحیح مسلم میں 867 سے 873 اور صحیح بخاری میں 784 سے 799 تک. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بندے نے آگے کہا کہ آج میں نے مکے میں ایک پاگل کے پیچھے نماز پڑھی ہے. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں. وہ پاگل کیا کر رہا تھا وہ سن لیں. ابن عباس نے کہا وہ پاگل کون پاگل؟ اس نے کہا وہ اس نے 22 دفعہ اللہ اکبر کہا 4 رکعتوں میں. وہ 22 دفعہ ہی ہوتا ہے اللہ اکبر، یعنی یہ سنت ہی ختم کر دی تھی بنو امیہ نے. تو حضرت ابن عباس نے کہا اور تیری ماں تجھے روئے، یہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو اس کو پاگل کہہ رہا ہے؟ یہ تو سنت ہے. اسی میں آیا کہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کو ملنے گئے، حضرت علی کے پیچھے نماز پڑھی تو انہوں نے ہر اٹھک بیٹھک پہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. تو جب نماز سے فارغ ہوئے تو عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آج علی نے مجھے وہ نماز یاد کروا دی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہا کہ اس کا مطلب بنو امیہ نے اتنی بڑی بدعت جاری کر دی تھی دین کا جناب. اچھا یہاں پہ سب کو کلیئر ہو گئی نا ہماری بات جو یہ بتا رہے ہیں. سب سے پہلا جو پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ جو ہے جو اللہ اکبر ہم لوگ نہیں کر رہے ہوتے سب سے پہلے نماز اسٹارٹ کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، پھر رکوع میں جاتے ہوئے، پھر سجدے میں جاتے ہوئے، سجدے میں، تو اس کی بات کر رہے ہیں کہ جو ہے اس وقت یہ چیز نماز میں ہی چینج کر دی گئی تھی کہ اللہ اکبر بس صرف اسٹارٹنگ میں پڑھ لیا نماز اسٹارٹ کرتے ہوئے، اور پھر جو ہے یہ اللہ اکبر کہنا ہی چھوڑ دیا تھا. ٹھیک ہے. اور ریزن جو یہ بتا رہے ہیں وہ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ ظاہر سی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقے پہ نماز پڑھتے تھے، تو ان کے بکس میں انہوں نے کہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ طریقہ یوز کرتے تھے نماز کے لیے، تو بس اب ہم نے یہ نہیں کرنا ہے، ہم نے بس اسٹارٹنگ میں اللہ اکبر کریں گے نا. تو یہ دیکھیں پورا نماز کتنی بڑی عبادت ہے، تو یہ اس کا ہی پورا کہ مطلب طریقہ ہی ایک طرح سے چینج کر دیا نا بیچ میں جو کلمات ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ سمجھ تو ویسے سب کو آ گیا ہوگا، لیکن کبھی کبھی سمپل ورڈ میں تھوڑا ایکسپلین کر دیا جائے تو اور کیچ اپ کر سکتے ہیں سب ایزیلی نا. صحیح. تو وہ انہوں نے ختم کر دیا تھا، تو اب اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ دوبارہ سے اسٹارٹ کس طرح سے ہوا. آج الحمدللہ پوری امت کا اتفاق ہے تکبیرات کے اوپر. یہ الحمدللہ حضرت حسین کی قربانی سے یہ مسئلہ حل ہوا. دوسری مثال سنن نسائی میں کتاب الحج چیپٹر میں مناسک حج والے چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3007 نمبر حدیث ہے تلبیہ عرفات. اچھا سسٹر نے یہ چیٹ میں ایک بات میں یہاں پہ اس لیے وہ مطلب انٹرپٹ کری ہوں اس لیے کہ یہاں پہ نا چیٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ رفع یدین کی بات نا، تو ابھی رائٹ ناؤ جو بات ہو رہی ہے نا سسٹر وہ رفع یدین کی بات نہیں ہو رہی کہ جو وہ ہاتھ اٹھا کر وہ جا رہے ہوتے ہیں نا رکوع میں، تو اس کی بات ابھی فی الحال نہیں ہو رہی. ابھی صرف اللہ اکبر کے وہ اللہ اکبر بھی نہیں کہتے تھے، ٹھیک ہے نا. جیسے کہ جب ہم جا رہے ہوتے ہیں نا رکوع میں تو ہم اللہ اکبر کہہ رہے ہوتے ہیں نا، تو اللہ اکبر بھی نہیں، رفع یدین تو وہ ہاتھ اٹھانے والی بات جو ہوتی ہے نا ابھی اس پوائنٹ کی بات نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. ابھی صرف سمپل اس کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ اکبر بھی نہیں، بس رکوع میں چلے جاتے تھے وداؤٹ سینگ اللہ اکبر. ٹھیک ہے. تو یہ میں نے کہا میں آپ کو کلیئر کروں. میں تلبیہ کہنا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ والا تلبیہ. سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ابن عباس کا خیمہ لگا ہوا تھا 4 رکعتوں میں، وہ 22 دفعہ ہی ہوتا ہے اللہ اکبر، یعنی یہ سنت ہی ختم کر دی تھی بنو امیہ نے. تو حضرت ابن عباس نے کہا اور تیری ماں تجھے روئے، یہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو اس کو پاگل کہہ رہا ہے؟ یہ تو سنت ہے. اسی میں آیا کہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کو ملنے گئے، حضرت علی کے پیچھے نماز پڑھی تو انہوں نے ہر اٹھک بیٹھک پہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. تو جب نماز سے فارغ ہوئے تو عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آج علی نے مجھے وہ نماز یاد کروا دی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بریک آ گئے. اس کا مطلب بنو امیہ نے اتنی بڑی بدعت جاری کر دی تھی. دین کا جنازہ آج الحمدللہ پوری امت کا اتفاق ہے تکبیرات کے اوپر. یہ الحمدللہ حضرت حسین کی قربانی سے یہ مسئلہ حل ہوا. دوسری مثال سنن نسائی میں کتاب الحج چیپٹر میں مناسک حج والے چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3007 نمبر حدیث ہے. تلبیہ عرفات میں تلبیہ کہنا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ والا تلبیہ. سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ابن عباس کا خیمہ لگا ہوا تھا. سنن نسائی ہے، کتاب الحج چیپٹر ہے، 3007 نمبر حدیث ہے. ابن عباس کا خیمہ لگا ہوا ہے عرفات کے میدان میں. وہ کہتے ہیں میں اس کی تلبیہ کی آواز نہیں سن رہا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک. تو یہ پتہ تو کرو. تو انہوں نے آ کے کہا کہ اے ابن عباس، یہ لوگ حضرت معاویہ کے ڈر کی وجہ سے تکبیر نہیں کہتے ہیں، یہ تلبیہ نہیں پڑھ رہے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا. سنن نسائی میں الفاظ ہے، انہوں نے کہا ان ظالموں نے علی کے بغض کی وجہ سے تلبیہ کہنا چھوڑ دیا ہے. پھر انہوں نے باہر نکل کے تلبیہ بلند آواز سے کہا لبیک اللہم لبیک. یہ اعلان جنگ. اور یہی حدیث سنن بہیقی میں اور مستدرک الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. ابن عباس کے یہ الفاظ بھی ہیں اللہ کی لعنت ہو ان پر، علی کے بغض کی وجہ سے تلبیہ کہنا چھوڑ دیا. کہ علی اونچی آواز میں تلبیہ کہتے تھے، علی خود کہتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے. صحیح مسلم میں کتاب الحج چیپٹر میں جو سب سے لمبی حدیث ہے حج کی، وہ حدیث چلتی ہے حضرت علی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہے. اس کا کنکلوژن ہے کہ 100 اونٹ تھے، 63 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قربان کیے، باقی 37 حضرت علی کو کہا تم قربان کرو. اور پھر کنکلوڈ ہوتی ہے کہ پھر سارے 100 اونٹوں میں سے ایک ایک ٹکڑا لے کر ایک ہنڈیا پکائی گی حضرت علی نے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے کھانا کھایا. تو حضرت علی کا پورا حج حضور کے ساتھ تھا. تو بنو امیہ نے یہ ظلم کیا. یہ نسائی میں بھی الفاظ موجود ہے بغض علی کی وجہ سے. تیسری مثال دل کو تھام کے سنیں. ممبروں سے گالیاں نکالی جاتی تھی حضرت علی کو. ایک تو مثال میں دے چکا ہوں پہلے مغیرہ بن شعبہ والی. اب مسلم میں سنیں، مسلم میں صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6229 نمبر حدیث. امام مسلم کے قربان جاؤں حضرت علی کے فضائل میں حدیث لے آیا. یہ کچھ نہیں چھپایا امت سے. 6229 نمبر حدیث. سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی جن کی بخاری میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں حکم دیا جاتا تھا دایاں ہاتھ بائیں زرہ پہ رکھیں. یہ وہ ہے سہل بن سعد. ان کو بلایا بنو امیہ کے گورنر نے اور کہا کہ تم علی پر لعنت کیوں نہیں کرتے ہو، علی کو گالیاں کیوں نہیں دیتے، علی کو گالیاں دیا کرو. یہ مسلم کے الفاظ ذرا دیکھیں. سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں اٹھے. انہوں نے کہا میں علی کو کیسے گالیاں نکال سکتا ہوں، صحابی ہو تو گالی نکال سکتا ہے. انہوں نے کہا اچھا چلو تم گالی نہ نکالو، کیونکہ پبلک سپورٹ لینی تھی نا حضرت علی کے خلاف. تم صرف یہ کہہ دو کہ ابو تراب پہ اللہ کی لعنت ہو. یہ کنیت تھی حضرت علی کی. تو اس پہ وہ تڑپ اٹھے. انہوں نے کہا ابو تراب کا قصہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے ظالموں. ابو تراب تو حضرت علی اس نام سے کتنا خوش ہوتے تھے. حضرت فاطمہ حضرت علی کا ایک دفعہ جھگڑا ہو گیا. حضرت علی ناراض ہو کے چلے گئے مسجد میں. وہاں جا کے زمین پہ لیٹ گئے، جسم کے اوپر مٹی لگ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بڑے پیار سے کہا اوے ابو تراب، او مٹی والے. آپ نے لاڈ سے یہ بات کی. حضرت علی نے فخریہ اپنے ساتھ اپنی کنیت ابو تراب لگا لی. ان کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ نام فخریہ بیان کیا کرتے تھے، میرا نام ابو تراب ہے اور تم کہہ رہے ہو ابو تراب. میں کہوں ابو تراب پہ اللہ کی لعنت ہو، والعیاذ باللہ تعالی. تو یہ ظلم اس وقت بنو امیہ نے شروع کر دیے تھے. یہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. اب یہاں وہ بات یاد رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی تھی. وہ آگے حدیث آ جائے گی. من کنت مولا فہذا علی المولا. جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ 3713 نمبر حدیث ہے، کتاب الفضائل حضرت علی کے چیپٹر میں ابواب المناقب کے اندر. جس کا مولا میں اس کا مولا علی. لیکن یہ مولا مشکل کشا نہیں ہے، وہ صرف اللہ ہے. مولا کہتے ہیں دلی محبوب کو، جگری یار کو. جو مجھ سے جگری یاری رکھے گا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے حضرت علی سے بھی جگری یاری رکھے گا. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ آیت حضور نے تلاوت کی. نبی مومنین کی جانوں پر ان کی جان سے بھی زیادہ حقدار ہے اور اس کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. یہ آیت پڑھ کر حضور نے کہا میں تم پر زیادہ حق نہیں رکھتا، تو پر جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جس کا مولا میں ہوں، جس کا محبوب میں ہوں، اس کا محبوب علی ہو.
تو یہ تو ہمارے ایمان کا تقاضا تھا. اچھا ایک کوشچن میرے ذہن میں بھی آ رہا تھا, یہ جو باتیں ہو رہی تھی نعوذ باللہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بلا بلا ممبر کے اوپر بیٹھ کر بولو, تو یہ مطلب یہ ان کی ڈیتھ کے بعد کی ہی بات ہے نا, ان کی لائف کی بات تو نہیں ہو رہی جو ابھی بات ہو رہی ہے کہ بنو امیہ کے دور میں, کیونکہ مجھے ایگزیکٹلی یہ بھی نہیں پتا بنو امیہ کا دور ایگزیکٹلی کس دور کو کہا جاتا ہے. تو کسی کے پاس اس کی کوئی کلیریفیکیشن ہے کہ یہ سب جو باتیں ہو رہی ہیں ان کے بعد کی ہو رہی ہے نا, حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے کی بات تو نہیں ہو رہی نا, کیونکہ بار بار یہ بول رہے ہیں کہ تھے اس طرح کر کے نا, کہ یار کہ پھر وہ اس وقت نہیں تھے دنیا میں. تو یہ کوئی کسی کو نالج میں ہے بنو امیہ کی جو بات ہو رہی ہے کہ ان کے دور میں یہ چیز ہو رہی تھی؟ اگر نہیں ہے تو اٹس آل رائٹ, میں پتہ کر لوں گی پھر اس کو آفٹر دی سیشن. چلو اوکے آگے کنٹینیو کر لیتے ہیں. چوتھی حدیث اس میں صحابہ کرام کی جو توہین, یہ تو حضرت علی کی توہین ہے, صحابہ کی ذرا توہین سنیں آپ. صحیح مسلم کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب الامارہ چیپٹر کے اندر 4733 نمبر حدیث ہے. عائد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس آئے. یہ وہ خبیث ہے جو حضرت حسین کے سر پہ چھڑیاں مارتا تھا جب ان کا سر لا کے سامنے رکھا گیا, بخاری میں موجود ہے, آ جائے گا آگے. یہ وہ خبیث عبید اللہ ابن زیاد, یزید کا چہیتا ترین گورنر, جس طرح شوکت عزیز تھا نا مشرف کے لیے, اس طرح یزید کے لیے وہ چہیتا ترین گورنر. عائد بن عمر اس کو ملنے کے لیے گئے, صحیح مسلم 4733 نمبر. کہا عبید اللہ بیٹا, اتنے پیار سے بات کی انہوں نے, کہا بیٹا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خود بات سنی ہے کہ سب سے ظالم چرواہا وہ ہے جو ظالم بادشاہ حکمران ہو. جیسے چرواہا اپنی بھیڑ بکریوں کو خیال رکھتا ہے نا, سب سے ظالم وہ ہے جو حکمران ہو اور ظالم ہو, سب سے ظالم چرواہا وہ ہے. تو میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ پبلک کے ساتھ ظلم نہ کرنا. اس نے آگے سے کیا بکواس کی, اس نے کہا تو محمد کے صحابہ کا بھوسا ہے. یہ دیکھیں کتنی زبان درازیاں بنو امیہ کی. پھر ان کو بھی غصہ آیا, انہوں نے کہا نبی کا صحابی بھی کوئی بھوسا ہو سکتا ہے, اور نبی کا صحابہ ہی کوئی بھوسا نہیں تھا, بھوسے تم لوگ ہو جو باقی بار میں بچ گئے ہو, تم لوگ بھوسے ہو بنو امیہ کے لوگوں, نبی کے صحابہ کو بھوسا کہتے ہو. والعیاذ باللہ. اسی کی ایک مثال سنن نبی داؤد میں کتاب السنہ چیپٹر کے اندر موجود ہے, حوض کوثر والے باب میں 4749 نمبر حدیث. عبید اللہ ابن زیاد, یہ وہی خبیث آ گیا. سنن نبی داؤد کتاب السنہ. ایک صحابی ملنے کے لیے آئے, بلکہ آئے کیا, ان کو بلوایا کہ میں نے اس سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. اور یار تو ان کے قدموں میں حاضر ہو جا کے, صحابہ کے. امام بخاری نے ایک حدیث کے لیے کتنے ہزار میل کا سفر کیا ہے, اور صحابی کہتے ہیں انہوں بلا میرے دربارش, میں اس کو ایک مسئلہ پوچھنا ہے. حوض کوثر دربارش کہ حوض کوثر علی حدیثیں صحیح نے کہ نہیں. جب وہ بلایا تو ذرا اس کے الفاظ دیکھیں. وہ کہتا ہے اچھا, اس صحابی کو کہتا ہے ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, وہ کہتا ہے اوے محمدی گینڈے موٹے, یہ الفاظ استعمال کیے, محمدی گینڈے موٹے. یہ میں پنجابی میں کہہ رہا ہوں, موٹے گینڈے, اوے ٹھگنے چھوٹے قد والے موٹے محمدی. ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ اٹھے, انہوں نے کہا میری زندگی نے مجھے یہ دن بھی دکھانے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت میرے لیے آر بن جاتی تو محمدی ہونے کی وجہ سے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان محمدی نسبت کو پسند کرتے تھے. ہم بدبخت ہیں کہ ہم حنفی شافی جعفری کہلواتے ہیں, یہ ہماری بدبختی ہے. الحمدللہ میں نے تو توبہ کر لی, اور اسی توبہ کی ہم تبلیغ کرتے ہیں. محمدی کہلاؤ اگر کہلوانا ہے تو یہ اس نے بات کی. اور پانچویں مثال صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے. صحیح مسلم میں ذرا ڈیٹیل کے ساتھ ہے. صلاۃ العیدین والا چیپٹر جو ہے 2053 نمبر حدیث ہے کہ مروان بن حکم نے, اور میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو اس کا اشارہ, کہ اس نے تکبیرات جو ہیں عید کی جو نماز سے پہلے تقریر شروع کر دی تھی, خطبہ. تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھڑے ہوئے, وہ ابو سعید خدری کو پکڑ کے ممبر کی طرف گھسیٹ رہا ہے, کیا میری تقریر سنو, وہ تقریر کو سنتے ہی نہیں تھا. تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نماز پڑھاتے تھے پھر تقریر کرتے تھے, تم بھی اسی پر عمل کرو. ٹھیک ہے, وہ جھگڑا کرتے رہے, حتیٰ کہ اس نے جب تقریر شروع کی تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ وہاں غصے سے چلے گئے, یہ کہتے ہوئے کہ خدا کی قسم تم بھلائی پر نہیں ہو, اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, تم بھلائی پر نہیں ہو, تم بھلائی پر نہیں ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں کیا کرتے تھے, یہ کہہ کے وہاں سے چلے گئے. یہ دین کا جناب بیڑا غرق تھا. اس طرح کی بہت مثالیں. اب اس کا آخری کنکلوڈنگ پورشن آ گیا ہے.
سیدنا حسین کی شہادت اور کربلا. یہ کنکلوڈنگ جو اس پمفلٹ کے اندر بھی آخری صفحہ موجود ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کے کہنے پر انڈائریکٹلی، ابھی یہ لال مسجد میں جو پاکستان میں واقعہ ہوا ہے، مشرف کہتا ہے کہ میرا کوئی قصور نہیں، واقعی صحیح کہتا ہے. مشرف نے خود تو گولی نہیں چلائی، لیکن اس نے سزا دی ان کو. پیچھے تو یہی ہوتے ہیں، یہ تو اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے کہتے ہیں. یہ عبید اللہ ابن زیاد نے کیا، یہ کیا. پیچھے کون تھا؟ تو اس کو نوازتا پھر رہا ہے عبید اللہ ابن زیاد کو، بعد میں بھی گورنری پر رکھ رہا ہے، اور تو کہہ رہا ہے جی میرا کوئی قصور نہیں ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئیاں اس کے بارے میں فرمائی تھی. صحیح بخاری میں کتاب المناقب چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3753 نمبر حدیث ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس ایک عراق کا شخص آیا. اس نے کہا کہ یہ بتائیے کہ اگر کوئی بندہ احرام کی حالت میں مکھی یا مچھر مار لے اس کو کیا کفارہ دینا پڑے گا؟ شکار کر لے، قرآن پاک میں آتا ہے نا کفارے آتے ہیں حدیث میں، شکار کر لو تو اسی طرح کے بکری وغیرہ کرو. تو مچھر مار لیں. یہ عراقی تھا. یہ عراقی اسی قسم کے مسئلے کوفی نجدی بیان کرتے ہیں. یہ وہیں سے ساری یہ فقہ نکلی ہے نا، جو اس کے چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں. جی 12 بندے 12 ہی ننگے، ادایا میں لکھا ہوا ہے بارے شریعت میں 12 بندے ننگے ہیں ایک جنگل میں، تو امامت کون کرائے گا؟ ٹھیک ہے، آگے آپ نہیں سنیں کہ کیا انہوں نے لکھا ہے اس میں. ٹھیک ہے، تو وہ والا چکر. جی یہ بتائیں اگر کوئی مکھی اور مچھر مار دے. عبداللہ بن عمر سے پوچھ رہے ہیں، بخاری میں الفاظ ہیں. انہوں نے کہا ظالمو، تم مجھ سے عراقیوں سوال کرتے ہو مچھر کے بارے میں، اور تم نے تو اللہ کے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا جن کے بارے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ حسن اور حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں. تم نے نبی کے نواسے کو ذبح کر دیا، آج تمہیں مچھر اور مکھی کی فکر پڑی ہوئی ہے. اور صحیح مسلم میں کتاب الفتن چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 7297 نمبر حدیث ہے. آج نجدی والا مسئلہ بھی کلیئر کر لیں. یہ نجدی ہے کون ہے؟ سعودی عرب والے نہیں بیچارے، یہ عراقی ہے نجدی. سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ علیہ، اور عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. وہ کہتے ہیں اے اہل عراق، نہ میں تم سے اس چھوٹی چیز کے بارے میں پوچھتا ہوں جو تم چھوٹے چھوٹے مسئلے پوچھتے ہو کہ مچھر مار دو، مکھی مار دو تو کیا کفارہ ہے، اور نہ اس بڑی چیز کے بارے میں تم سے میں پوچھتا ہوں جس پر تم آمادہ ہوگے، یعنی حضرت حسین کے قتل پر. تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میرے والد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی. عراق والوں کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا اہل عراق تمہارے بارے میں کہ شیطان کا سینگ یہاں سے نکلے گا، یہاں فتنے ہوں گے، زلزلے ہوں گے، وہ جو نجد والی حدیث میں ہے. تو نجد کی تعریف جو راوی اپنی حدیث کو سب سے بہتر جانتا ہے. وہ جو حدیث ہے وہ آگے آ رہی صحیح بخاری میں 7094 نمبر حدیث کتاب الفتن چیپٹر میں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ ہمارے شام میں برکتیں نازل فرما، ہمارے یمن میں برکتیں نازل فرما. 3 دفعہ دعا کی. نجدی ایک بیٹھا تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ نجد کے لیے بھی دعا کریں، آپ نے نہیں کی. تیسری یا چوتھی دفعہ آپ نے فرمایا کہ نجد میں فتنے ہوں گے، زلزلے ہوں گے، وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا. وہ بتا دیا عبداللہ بن عمر کے بیٹے نے، سالم بن عبداللہ نے، کہ یہ عراق والے ہیں اور وہاں فتنے، سارے فتنے عراق سے. حضرت عمر کا قاتل عراق والا، حضرت علی کو عراق میں شہید کیا گیا کوفے میں، حضرت حسین وہاں یہ شہید ہوئے. ٹھیک ہے جی. اور قیامت تک جتنے فتنے اٹھ رہے ہیں وہ عراقیوں سے. ابھی تک عراق میں سکون نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر جو جھوٹی فقہ بنائے گی وہ بھی عراق ہی ان کا مرکز ہے. آپ دیکھیں اہل کوفہ، اہل امام ترمذی جگہ جگہ لکھتے ہیں کہ حدیث یہ کہتی ہے اہل کوفہ کا یہ مذہب ہے، حدیث یہ کہتی ہے اہل کوفہ کا یہ مذہب ہے. کوفی نجدی تو چور بھی گئے چور چور، یہ خود جو ہے نا نجدی ہیں، اور وہ کہتے ہیں جناب سعودی عرب والے نجدی ہیں. سعودی عرب کا میں طرفدار نہیں، وہ جو غلط باتیں کریں وہ غلط ہے، لیکن ظالموں کم از کم شرم کرو. تمہیں یہ بات شرم کرنی چاہیے. تمام محدثین کس کو نجدی لکھتے آئے ہیں؟ کون لوگ ہیں نجدی؟ اب مسند امام احمد کے اندر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 684 نمبر، جلد 1 85 نمبر صفحے کے اوپر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک دفعہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ کے چشمان کرم سے آنسو جاری تھے، رو رہے ہیں آپ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ کو کسی نے ناراض کر دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ابھی میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ میری امت میرے اس نواسے حسین کو قتل کر دے گی. اور وہ اس فرات کے کنارے وہ کربلا کی زمین کی سرخ مٹی بھی لے کے آئے تھے میرے پاس. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبی خبر دی تھی.
مسند امام احمد کے اندر موجود ہے. اور اس سے بڑی بات جو غدیر خم کی حدیث، 4 حدیثیں موجود ہیں اوپر تلے. صحیح مسلم میں کتاب الفضائل چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6225، 6226، 6227، 6228، 4 حدیثیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع سے واپسی پر مکے اور مدینے کے درمیان غدیر خم کی جگہ پر ایک خطبہ دیا. زید بن ارقم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں اللہ کے رسول سے کافی باتیں سنی، بھول گیا، لیکن جو بات مجھے یاد ہے وہ مجھ سے سن لو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم پہ یہ بات کہی تھی، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد میرے پاس آئے، یعنی موت کا فرشتہ، اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اس کو پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں. ہم نے منہج میں یہ حدیث لکھ دی، یہ اشارہ آپ نے کیا، ڈراتا ہوں، باز آنا، ظلم نہ کرنا ان کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت فرمائی امت میں، یہ بات بتا دی، لیکن امت نے کیا کیا؟ قرآن کو بھی چھوڑ دیا، اہل بیت کو بھی چھوڑ دیا. کسی نے اہل بیت کو پکڑا غلب کے درجے میں، قرآن سے پیٹ پھیر لیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے خلاف ہو گیا. اور کسی نے ایاک نعبد و ایاک نستعین پکڑ لیا، اہل بیت سے پیٹ پھیر لی کہ یہ تو شیعوں والی باتیں ہیں. تو پھر ٹھیک کہتے ہیں لوگ آپ کے بارے میں کہ توحید بیان کرنا وہابیوں والی باتیں، قرآن حدیث والی بات کوئی نہیں ہے. سارے ایک دوسرے کے بارے میں یہی کہتے ہیں. خدا کے لیے اس اپنے رویے کو بدلیں. اور یہ حدیث متواتر ہے جو اب میں بیان کرنے لگا ہوں، اور میں یہ بات آج ڈسکلوز کرنے لگا ہوں. یہ حدیث ہے جس نے مجھے مجبور کیا تھا حسینی بننے پر. یہ حدیث متواتر حدیث ہے. متواتر حدیث وہ ہے جو درجنوں تابعین نے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کی ہے، جس کے اوپر یہ حدیث کی سب سے بڑی قسم ہوتی ہے. صحیح حدیث میں بھی متواتر، جس طرح یہ حدیث متواتر ہے کہ جس شخص نے میرے پر جھوٹی حدیث منسوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں لے لے. سمجھ لے، صحیح مسلم کی پہلی حدیث یہی ہے، مقدمے میں، بخاری میں بھی موجود ہے. اسی طرح یہ حدیث متواترہ ہے مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2165 جلد 1 صفحہ 242 کے اوپر. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ایک روشن دوپہر تھی، میں سویا ہوا تھا اور خواب میں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. یہ وابی نہیں خواب دیکھ رہا، صحابی دیکھ رہا ہے. ہمارا خواب، وابی کا خواب، بریلوی کا خواب، دیوبندی کا خواب، شیعہ کا، اہل حدیث کا، سب کا غلط ہو سکتا ہے، لیکن صحابی کا نہیں، کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا تھا. بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جس نے مجھے میری شکل میں خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. آج کل تو سارے ہی دیکھ رہے ہیں نا خواب، آج کی کوئی نہیں ہے، لیکن صحابی دیکھے گا وہ ڈیفینیٹ ہوگا، وہی ہوگا. وہ متواتر حدیث، وہی کا وہ سلسلہ جو بخاری مسلم میں ہے کہ میری وفات کے بعد وہی کا دروازہ بند سوائے خوابوں کے. تو خواب والا وہی کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. صحابہ ڈیفینیٹ کہتے ہیں میں نے وہ اس دوپہر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. اب حالت آپ دیکھ لیں کیا ہے. کہتے ہیں بال بکھرے ہوئے، جسم پہ گرد، پریشان حال، ہاتھ میں ایک شیشی جس میں خون کی ایک شیشی، ایک بوتل. شیشہ اس وقت بھی ہوتا تھا، قبل از مسیح ہے شیشہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شیشے کے گلاس میں پانی پینا ثابت ہے. ہو سکتا ہے کوئی ادھر انالیسس نہ کرنا شروع کر دے. شیشہ اس ٹائم کہاں ہوتا ہے؟ تو شیشے کی بوتل پکڑی ہوئی ہے، اس میں خون ہے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ، آپ کی کیا حالت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حسین اور میرے اہل بیت کو کربلا میں قتل کر دیا گیا ہے. آج میں صبح سے اپنے شہداء کا خون جمع کر رہا ہوں. یہ برزخ کا معاملہ ہے. یہ نہیں کہ آپ وہاں تشریف لے آئے تھے، یہ برزخ کا معاملہ ہے. کیونکہ جو شہید ہوتا ہے مرتے ہی جنت میں پہنچ جاتا ہے، اور قیامت والے دن وہ اپنے خون کے ساتھ اٹھے گا. یہ برزخ کا معاملہ ہے، دنیا پہ اس کو قیاس نہیں کرنا. تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں اٹھا کانپ کے، میں نے وہ دن اور تاریخ نوٹ کی، اور ظاہر ہے اس وقت جیو نیوز یا ایکسپریس نیوز یا آج ٹی وی تو نہیں تھا. 1000 میل دور ایک واقعہ ہو رہا تھا، کئی مہینوں کے بعد خبر پہنچی وہاں پر. تو وہ ہم نے دن اور تاریخ یاد رکھی، اور اسی دن اور تاریخ کو جس پر اجماع ہے 10 محرم کو 61 ہجری کے اندر ایگزیکٹ پروفٹ کی وفات کے 50 سال کے بعد سیدنا حسین کو
ان کے 72 ساتھیوں سمیت شہید کر دیا گیا کربلا کے میدان میں. چلیے ہمارا سیشن کا ٹائم اوور ہو چکا ہے. ٹھیک ہے تو پھر یہاں سے ہم کنٹینیو کریں گے. اب کل اور پرسوں تو نہیں ہوگا کیونکہ سیٹرڈے سنڈے ہے تو ہمیں کمٹمنٹ منڈے ٹو فرائیڈے کی ہے. ٹھیک ہے نا, تو انشاءاللہ پھر منڈے کو یہاں سے ہی اس ویڈیو کو کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے نا, چلیں اور کسی کو کوئی امپورٹنٹ بات اگر کوئی کچھ کہنا چاہ رہا ہے تو کہہ سکتا ہے آپ. ادروائز سیشن کو اینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیرا سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.